इब्तिदा है रब कायनात के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मोइन नवाब का सलाम। नाज़रीन, आपने देखा है कि मैं आपके लिए हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आता रहता हूँ। कभी कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है, कभी कोई सियासी शख्सियत होती है, कभी कोई फ़न और फ़नकार होता है, कभी कोई खेल की शख्सियत होती है, कभी कोई सेहत के हवाले से भी कुछ लोगों को मैं आपकी खिदमत में लाता रहता हूँ। अब मैं नाज़रीन आपके लिए एक बाकायदा आज से जो है एक प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और इसको मैंने बहुत सोचा कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो मेरे जहन में जो अच्छा नाम आया वो ये आया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज से जो मैं एक प्रोग्रामों का सिलसिला आपके लिए शुरू कर रहा हूँ, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अच्छी सेहत जो है वही समझ लें कि आपकी जो भी आपकी जो प्रॉपर्टी जायदाद जो है, जो कुछ भी आपकी है आपके पास, वो आपकी अच्छी सेहत है। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो मिलियंस हो बिलियंस हो जो कुछ भी हो वो किसी काम के नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में जो है मैं जो भी लोग जो है हेल्थ के शोबे से वाबस्ता होंगे उनको ज़रूर आपकी खिदमत में मैं लाता रहूँगा और उनके मुफीद मशवरों से इंशाल्लाह आपको भी हम जो है ना वो बताते रहेंगे और आप भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आज की जो शख्सियत जिन्हें मैंने दावत दी है ये हमारे दोस्त हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर बरतानिया में ही होते हैं। इनका नाम जनाब अज़हर शहजाद मियाँ हैं और ये भी आज हम इनसे बातचीत करेंगे सेहत के हवाले से और कुछ सवालात भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अज़हर मियाँ साहब जो है हमारे नाज़रीन को अपना बाकायदा पूरा तफसीली तारुफ भी कराएं, तो फिर हम मज़ीद आगे इनसे बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत वगैरह आपकी तो माशाल्लाह, क्योंकि आप शोबा हेल्थ से हैं तो सेहत तो माशाल्लाह आपकी अच्छी होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप लोगों की भी सेहत अच्छी करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में आप पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसी शख्सियत जो है उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से जो है हमारे जुरेश वर्ल्ड न्यूज़ चैनल को जो है वो टाइम दिया है। जी, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को हम आगाज़ जिस तरह हम कर रहे हैं उसमें मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को आप अपना तफसीली तारुफ कराइएगा कि आप क्या करते हैं, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिससे हमारे नाज़रीन को फ़ायदा पहुँचे। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मेरा बेसिकली तल्लुक़ तो पाकिस्तान से और वहीं मैं इसमें हेल्थ प्रोफेशन में प्रैक्टिस करता रहा हूँ और तकरीबन मुझे हेल्थ प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हुए जो है 26-27 साल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान से मैंने 4 साल का होम्योपैथी में डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैं बरतानिया आया हूँ तो यहाँ आके मैंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन के पास एक बहुत मशहूर नेचुरोपैथी का कॉलेज है, वहाँ से 2 साल का नेचुरोपैथी का डिप्लोमा लिया है और अब मैं न्यूट्रिशनल थेरेपी और होम्योपैथी और हर्बलिज्म में प्रैक्टिस करता हूँ। और ये सारे शोबे जो हैं वो नेचुरोपैथी के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और ये सारे बेसिकली फितरती तरीका इलाज या कुदरती तरीका इलाज को जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो इस शोबे से सारे तल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, आपने मियाँ साहब का तारुफ सुना है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ सवालात मैंने लिखे हैं सेहत के हवाले से और इनसे पूछेंगे। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि ये चीज़ तो आम हो गई है कि हर इंसान के जिस्म में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कभी ठंड की वजह से भी दर्द हो जाता है, कभी गर्मी से भी दर्द हो जाता है, कभी वैसे ही जो ज़्यादा खड़े रहने से भी दर्द हो जाता है, कभी ज़्यादा बैठने से भी हो जाता है। तो इस हवाले से मैंने एक सोचा कि सबसे पहले जो है मियाँ साहब से हम पूछेंगे कि मियाँ साहब ये आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये आर्थराइटिस जो है ये क्या होती है और तमाम लोगों को एक ही किस्म की आर्थराइटिस होती है या कि मुख्तलिफ किस्म की होती है। जी नाज़रीन, आर्थराइटिस का के जो लफ्ज़ी मानी है वो है हड्डियों की सोजिश। तो बुनियादी तौर पर इसकी इकसाम तो बहुत ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनको आमतौर पे 2 बड़े शोबों में जो है तकसीम किया जाता है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और डीजेनरेटिव आर्थराइटिस। तो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है ये आम तौर पे उसकी छोटी छोटी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। मतलब कोई खेल कूद की सूरत में हो सकती है, आपकी खुराक की कमी बेशी की सूरत में होती है, यानी सोजिश हो जाती है जोड़ों में और मरीज़ के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो डीजेनरेटिव है उसमें ज़्यादातर जो
عمل ہوتا ہے وہ وقت کا اور فطرت کا زیادہ ہے، جس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہونے لگتی ہے آپ کی عمر کے ساتھ، اور بعض اوقات کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو ان کو آپ ہڈیوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کے لیے مختلف پھر طریقہ علاج ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن یا سچویشن کیا ہے. آیا وہ جو کیس ہے سرجری کا کیس ہے، یا وہ میڈیسن سے ہوگا، یا وہ عام نیچروپیتھک ریمیڈیز کے ساتھ ہوگا. تو وہ عام طور پہ سب سے پہلے جو چیز دیکھی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ آیا آپ نے پراپرلی اپنے ہاسپٹل سے یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر لیا، یا آپ کو لیب ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیے اور آپ نے وہ ٹیسٹ کرائے، اور وہاں پہ کیا بیماری شو ہو رہی ہے، پھر اس کے مطابق علاج کرنا جو ہے وہ مناسب رہتا ہے، تاکہ ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے وہ علاج کیا جا سکے. تاہم جو نیچروپیتھک میڈیسن کا شعبہ ہے، جس میں نیچرل ریمیڈیز ہیں، ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں، ہربل ریمیڈیز ہیں، نیوٹریشن تھراپی ہے، مثلا اپنی خوراک کو ہوئی درست کر لینا، اور اس سے بھی ان چیزوں میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے. لیکن سب سے پہلی جو چیز کی جانی چاہیے وہ ہے آپ کا اپنے جی پی یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ یا اپنے ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ مشورہ، تاکہ درست سمت میں آپ کا علاج کیا جا سکے. میاں صاحب بہت عام ہے یہ ارتھرائٹس جو ہے نا، اور مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ ارتھرائٹس جو ہے اس کا کوئی عمر سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے، کہ کوئی بڑھاپے میں جا کے یہ شروع ہوتی ہے، یا کہ جوان کو بھی ہو سکتی ہے یا بچوں کو بھی ہو سکتی ہے؟ جی جو یا صرف وہ کہتے ہیں جب وہ اڑیاں اب جواب دے گئی ہیں، اب ریٹائرڈ لائف ہو گئی ہے، تو شاید اب آرتھرائٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. جی نا، مقصد کہنے کا یہ کہ کوئی اس کا یہ بہت اچھا عمر سے بھی اس کا تعلق ہے. بہت اچھا سوال کیا. جو تو ویئر اینڈ ٹیئر کا معاملہ ہے وہ تو عام طور پہ ایج کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن جو انفلیمیٹری پرابلم ہوتی ہیں آرتھرائٹس کی، اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، بلکہ عام جو ہے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو آپ کا کھانے پینے کا سٹائل ہے، لیونگ سٹائل ہے، وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مثلا کوئی اگر ایکسرسائز نہیں کرتا تو نیچرلی اس کے جو جوڑ ہیں یا جو ہڈیاں ہیں ان میں موو کرنے کی ایبلٹی نیچرلی کم ہو جاتی ہے، اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں ان میں موویبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ان بیماریوں کا تعلق بھی کچھ کا جن کا ویئر اینڈ ٹیئر سے ہے، اور کچھ کا جو ہے وہ محض آپ کے لیونگ سٹائل کے ساتھ ہوتا ہے. میاں صاحب مطلب میں جو یہ سمجھو، ویسے تو میں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس میں نے پڑھی ہے جی، اور میڈیکل سے میرا تعلق نہیں رہا، لیکن ماشاء اللہ آپ سے بھی اب دوستی ہو گئی ہے تو بہت کچھ اب سمجھ ہمیں موقع ملے گا. ہیومن باڈی بھی بیسیکلی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجینئرڈ ہے، اور انجینئرنگ کا شاہکار ہے جی. تو آپ کے شعبے کے ساتھ ہم تو نیوٹن کو پڑھتے رہے، گریویٹیشن کے لاز پڑھتے رہے جو ہے. تو اچھا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ارتھرائٹس جو ہے اس کا تعلق ہڈیوں سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب درد کی بات چلی ہے. اب درد یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو چک پڑ جاتی ہے، جو کہ عام ہے. یہ اب پتہ نہیں مجھے اردو میں چک کو کیا کہتے ہوں گے، پنجابی میں، کیونکہ میں پنجابی ہوں تو پنجابی میں ہی عام طور پہ میں نے جب بھی دیکھا ہے کہتے ہیں جی چک پڑ گئی جو ہے جی. تو یہ چک کا تعلق بھی کوئی ارتھرائٹس سے ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا ارتھرائٹس سے نہیں ہے. بیسیکلی یہ تو غلط پوزیشن لینے سے تو آپ کے مسلز جو ہیں وہ اس وقت پل ہو جاتے ہیں، یا ہڈیوں کی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ نروز کا نیچے آ جائے گی، یا مسل جو ہیں وہ اس وقت افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہے. لیکن اس کا عام بیماری سے تعلق نہیں ہے. لیکن جس وقت مسلز کمزور ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ لیں کہ ہڈیاں جو ہیں وہ پوری طور سے گرپ میں نہیں ہوتی، یا مسلز میں فلیکسیبلٹی پوری نہ ہو، تو اس صورت میں ایسی پرابلم ہوتی رہتی ہیں، کریمپس پڑنا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. یہ جو چک کا پڑنا ہے یہ
مطلب سونے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں غلط پوزیشن ہے یا کہ ہڈیوں کی کمزوری ہے؟ اس کو ہڈیوں کی کمزوری نہیں کہہ سکتے، جیسے ٹرن لیا رونگ کھڑے تھے اچانک ٹرن لیا یا کچھ چیز اٹھانے کے لیے جھکے، ہاں یہ مطلب ہے کہ یہ پوزیشن سوتے میں کوئی پوزیشن ایسی، ہاں یہ پوزیشن کا تعلق ہوتا ہے کہ ہمیشہ مثلا کوئی اگر آپ نے وزن وغیرہ اٹھانا ہے تو اس کا ایک دونوں یہ سمجھے کہ یہ سامنے بالکل جھکنے کی بجائے ایک ٹانگ کو تھوڑا سا وہ نی کو بینڈ کر کے تو پھر چیز اٹھائی جائے تو آپ کی پوزیشن جو ہے کمر کی سیدھی رہتی ہے اور یہ پرابلمز نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ کسی زیادہ وزنی چیز کو اٹھانے کی ایک دم سے کوشش کرتے ہیں یا جھٹکا لگتا ہے تو اس وقت میں ایسی پرابلم ہو جاتی ہیں، یا بیڈ سے اترتے وقت یا چھلانگ لگا کے بعض اوقات بیٹھنا یا کسی وقت ٹھنڈ وغیرہ میں ایک دم سے نکلنا تو اس وقت بھی مسلز کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی چیز ایسی اٹھائی جاتی ہے یا پوزیشن ایک دم سے غلط لی جاتی ہے تو اس وقت اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے. ناظرین میں ان سے میاں صاحب سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور انسانوں کو ہی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد سارا، تو ہر انسان ان چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب میں عام لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں اور میں خود بھی ان چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس کوئی ہیلتھ کے شعبے میں کوئی ایکسپرٹ آتا ہے تو میں یقیناً ان سے سارے سوال کرتا ہوں. اور عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں دو قسم کی ان کو تکلیف ہوتی ہیں، یا تو وہی ایک غلط پوزیشن لینے سے ان کی کمر میں درد ہو گیا جسے ہم نے کہا چوک پڑ جاتی ہے، یا کوئی گردن بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین لوگوں نے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو پورا ان کو شولڈر گھمانا پڑتا ہے، پوچھو تو کہتے ہیں جی ہماری گردن ٹرن نہیں ہو سکتی. جی اس کے بارے میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، جی یہ اس کو اسپینڈیلائٹس بولتے ہیں، جو گردن میں جو اسپینڈیلائٹس یہ سوزش ہو جاتی ہے، جو گردن کے مورے ہیں ان کے اندر سوزش ہو جاتی ہے. اور عام طور پہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ مثلا کوئی اگر کتاب زیادہ دیر پڑھتا رہتا ہے یا کمپیوٹر پہ زیادہ دیر اگر گردن جھکائے رکھتے ہیں یا بیڈ پہ یا صوفے پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھنے سے بیسیکلی اس وقت سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹین پڑ رہا ہوتا ہے گردن کے اوپر، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر سوزش گردن کی ان کے موروں کے اندر ورٹیبراز میں شروع ہو جاتی ہے. اور اگر زیادہ دیر تک اس کو اسی کنڈیشن میں رہنے دیا جائے تو پھر یہ پرابلم کرنے لگتی ہے اور انسان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پورا فلیکسیبل اس کے مسلز رہیں اور اس کے لیے موومنٹ جو ہے گردن کی وہ خاصی مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے یا اپنے آپ ڈاکٹر سے ایکسرسائزز بھی لے سکتے ہیں اور میڈیسن بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ نیچروپیتھک ٹریٹمنٹ بھی آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو یہ اکارڈنگ پرسن ٹو پرسن جو ہے کہ وہ کس وجہ سے اس چیز کا پرابلم کا شکار ہوا ہے. عام طور پہ مطلب میاں صاحب میں نے یہ دیکھا کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انکلوڈنگ مائی سیلف جو ہے نا وہ پین کلر کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ چلیں، وہ جو تکلیف یا درد جو ہوتی ہے نا وہ پین کلر اس کو کچھ وقت کے لیے روک لیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ پین کلر سے بھی کوئی علاج ہوتا نہیں؟ ناظرین ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں.
خوش آمدید ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں میاں اصغر شہزاد صاحب ہیں، اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پاکستان سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہومیوپیتھی کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہاں پر انگلینڈ میں بھی آ کے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو آج ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو ہمارا پروگرام ہے ہیلتھ از ویلتھ میں یوریشیا ورلڈ نیوز کی طرف سے، تاکہ ہم ان سے بات چیت کریں اور ان کے جو بھی مشورے ہیں ان سے ہمارے جو ناظرین مستفید ہوں. پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام جاتا ہے اور سارے ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ نے کوئی بھی ان سے مشورہ کرنا ہو تو آپ پروگرام میں آپ ان کا جو ہے وہ فون نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، ان کا ای میل ایڈریس بھی مل جائے گا. اگر آپ چاہیں تو ان کو آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں اور جو بھی مشورہ آپ کرنا چاہیں. باقی اگر آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ اپنے جو جی پی ہیں یا آپ کے جو بھی ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی بھی آپ کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ آپ اپنے جی پی سے یا ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے گا. بغیر ڈاکٹر کے یا بغیر جی پی کے مشورے کے کوئی بھی جو آپ دوائی وغیرہ نہ لیجیے گا، ادروائز وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو بات ہم کر رہے تھے وہ پین کلر کے حوالے سے کہ میاں صاحب جیسے میں نے بتایا کہ کبھی کمر میں بھی درد ہو گیا، کبھی جو ہے وہ گردن جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے، تو اس کا یہ ہے کہ وہ علاج کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پین کلر کھاتے رہیں، یہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پین کلر کا استعمال کچھ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے؟ پین کلر جو ہے بنیادی طور پہ ایک شارٹ ٹرم پرابلم کا سلوشن ہوتی ہے، لیکن میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ پین کلر لینے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. اپنے آپ لمبے عرصے تک پین کلر لینا، اوور دا کاؤنٹر جو بھی آپ کو ملتا ہے اس طرح سے لینا جو ہے وہ بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے. یا آپ کسی فارمیسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ فارماسسٹ موجود ہوتا ہے، اس سے آپ کم از کم اس سے ضرور مشورہ کر لیا کریں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم تھوڑی زیادہ پرولانگ ہو رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹ آپ کو اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. اپنے آپ ادویات کا استعمال جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں رہتا. اچھا، یہ آپ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کوئی، جیسے آپ یہ ایتھرائٹس ہے لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کی اور کیا کیا ٹریٹمنٹ اس کے ہو سکتے ہیں؟ کچھ آسان علاج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ لیب وغیرہ سے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیتے ہیں، یا مثلا عام اگر چھوٹی موٹی آپ کو پرابلم ہوئی ہے تو اس میں آپ کی ہوم ریمیڈیز بھی بہت اچھا کام کر جاتی ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسن، ہربل میڈیسن اور نیوٹریشنل تھراپی وہ ایک بہت اچھا ایک ٹریٹمنٹ مددگار ہو سکتا ہے. اور بڑی ایک کہہ لیں کہ ایک وسیع پیمانے پہ دنیا میں اس کا رواج جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، چاہے ہربلزم ہو، یا وہ نیوٹریشن سے وہ بطور میڈیسن استعمال کریں، تو پھر آپ کو ہیلتھ پروفیشنل کی ایڈوائس ضرور لینی چاہیے. اس کے بغیر اپنے آپ استعمال کرنا جو ہے وہ بعض اوقات تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کی خصوصیات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے. مثلا ہلدی اور ادرک یعنی ٹرمرک اور جنجر، یہ ایک عام سپائس ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں بہت کم ناظرین ہوں گے جن کو ان کی افادیت کے بارے میں پورا پتہ ہوگا. ٹرمرک اور جنجر ٹی اگر آپ ڈیلی لیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کی انفلیمیشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. سوری، کون سی؟ یہ جنجر ٹی اور جنجر اینڈ ٹرمرک یعنی ہلدی اور ادرک. ہلدی اور ادرک جو ہے اس کی چائے بنا کے کہوا بنا کے. اچھا، اس کا میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. اچھا جی، ٹھیک ہے. اس کا میں طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی. تو اگر آپ یہ لیتے رہتے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ آپ کی میڈیکل پریسکرپشن کا متبادل نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک بہترین مددگار ضرور ثابت ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے. اور آپ کی میڈیسن جو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ ساتھ لیتے رہتے ہیں تو ایک نیوٹریشن کے طور پہ، ایک خوراک کے طور پہ
وہ آپ کی باڈی کے اندر سے ان ٹاکسنز کو جو ہیں وہ ایکسکریٹ کرتی رہتی ہیں جس طرح، اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی باڈی اگر باڈی سے چاہے وہ آپ اینٹی آکسیڈنٹ لیں یا آپ یہ نیچرل ریمیڈیز لے لیتے ہیں، ہوم ریمیڈیز لے لیتے ہیں اور ٹاکسن باڈی سے نکل جاتے ہیں تو آپ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو جنجر اور ٹرمرک ٹی بنانے کا طریقہ بتانا چاہوں گا کہ 2 کپ پانی لے لیں اور ½ ٹی اسپون گراؤنڈ جنجر لے لیں اور ½ ٹی اسپون گراؤنڈ ٹرمرک لے لیں یعنی ہلدی۔ یہ تھوڑی سی پینے میں قابل برداشت ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ تھوڑا سا 1 ٹی اسپون اس میں یا ½ ٹی اسپون اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر آپ ہنی بھی لے سکتے ہیں، اس میں یعنی شہد ڈال لیں تو آپ کے لیے وہ بہتر ہو جائے گا۔ پانی 2 کپ پانی کو آپ بوائل کر کے اس میں آپ ½ ٹی اسپون ہلدی اور ½ ٹی اسپون جو ہے ادرک کا ڈال دیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو 5-10 منٹ 15 منٹ تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس کے وہ نیچے جو جنجر اور اس کا پاؤڈر ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر سے پانی کو علیحدہ کر لیں اور اس میں چاہیں تو ہنی ملا کے تو آپ صبح شام 1 اس کا کپ پئیں۔ آپ کو اپنی باڈی میں تھوڑی وارمتھ محسوس ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی موبلٹی میں زیادہ بیٹرمنٹ آ گئی ہے۔ جی اس کے علاوہ جو ہے جس جوڑ میں آپ کو انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایپسم سالٹ بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ پانی میں ایپسم سالٹ ڈال کے مثلا کسی فرض کریں گے کسی کے ہاتھ میں اگر پرابلم ہے، یہاں پہ انگلیوں میں کوئی پرابلم ہے، سوزش ہوئی ہے، تو ایک آپ بڑا باؤل لے لیں اور اس میں آپ ½ کپ جو ہے ایپسم سالٹ ڈال لیں اور پانی جو ہے وہ وارم ہونا چاہیے، زیادہ گرم نہ ہو، اور اس کو ہاتھ کو تھوڑی دیر اس میں ڈپ کیے رکھیں۔ تو یہ ایپسم سالٹ جو ہے یہ بھی آپ کے فلیکسیبلٹی کو بہتر کر دے گا اور انفلیمیشن اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض بات ہوتا ہے کہ جوڑ بڑا ہوتا ہے، مثلا یہ نی جوائنٹ جو ہے یعنی گھٹنے کا جوڑ، تو اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹب میں وارم پانی لے لیں اور اس میں 2 کپ ایپسم سالٹ ڈال دیں اور پھر اس میں آپ 15 سے 20 منٹ تک بیٹھیں، یعنی سوک باڈی ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کی اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائے اور وہ آپ کو خاصا آپ کے مسلز کو بھی اور آپ کے جوڑوں کو بھی خاصا ریلیف دے دے گی۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ میگنیشیم، بیسیکلی میگنیشیم جو ہے یہ ہمارے مسلز کو کی ایک طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اس کی نیوٹریشن ہوتی ہے، ہمارے مسلز کو مضبوط کرتا ہے، فلیکسیبل کرتا ہے، تو لہٰذا میگنیشیم کے سپلیمنٹ بھی جو ہیں وہ اپنے ہیلتھ پروفیشنل کے مشورے سے آپ لے سکتے ہیں، بلکہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ جتنی آج کل خوراکیں آ رہی ہیں ان میں عام طور پہ وائٹامنس اور منرلز کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تازہ سبزیاں پھل ملتے نہیں ہیں، نمبر 1، کیونکہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور آنے میں کافی دن لگ جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر بعض اوقات یہ اسٹور میں پڑے پڑے کئی مہینے ہو جاتے ہیں، اور نمبر 3 کہ آج کل کھادیں وغیرہ اتنی زیادہ وہ استعمال کی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر اس کا بھی جو ہے نا وہ وائٹامن منرل کا وہ تناسب نہیں رہتا۔ تو لہٰذا یہ میگنیشیم جو ہے آپ اپنے ہیلتھ پروفیشنل کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ لیتے رہیں، تو کیونکہ مسل جتنے مضبوط ہوں گے وہ آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اتنا ہی جتنی فلیکسیبلٹی ہوگی آپ کی موومنٹ بہتر ہوگی، تو آپ اتنا ہی آپ کی جو کارٹیلیج ہے اس پہ کم دباؤ آتا ہے۔ مثلا میں بتانا چاہوں گا کہ نی کا جو جوائنٹ ہے
اس کے دو جوڑوں کے اس جوڑ کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک طرح سے اس کا یہ کہہ لیں کہ آپ ایک فوم کی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، دو ہڈیوں کو آپس میں رگڑ لگانے سے بچاتی ہے. تو جتنے آپ کے مسل مضبوط ہوں گے اور انہوں نے جوڑ کو زیادہ اچھے طریقے سے گرپ کیا ہوا ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس پہ چوٹ کم پڑتی ہے اور آپ کے جوڑ جو ہیں زیادہ اچھے رہتے ہیں. میاں صاحب بڑی ڈیٹیل میں آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ ہوم ریمیڈیز بتائی ہیں. آپ نے جو ہے کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ہلدی کا بھی بتایا ہے اور جنجر کا بھی بتایا، چائے کا بھی، اس کے علاوہ کچھ پھل فروٹس کے بھی کچھ کون سے فروٹ استعمال کرنے چاہیے، کوئی ایسی، یا میٹ کا کس حد تک استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا کون سا ریڈ میٹ یا چکن یا فش یا کچھ یہ چیزیں بھی کیونکہ ہڈیوں کو جو ہے وہ طاقت پہنچا سکتی ہیں. میٹ ہمارے لیے ضروری تو ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ کتنی کوانٹٹی میں خوراک کھا رہے ہیں. جیسے کوئی ایک چیز آپ لے لیں، مثلا آپ دودھ ہے تو دودھ ہی اگر ضرورت سے زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کیلشیم کی اگر زیادتی ہونے لگتی ہے تو وہ گردوں میں پتھریاں بنانے کا باعث بن سکتی ہے. تو اس لیے وائٹامن ہوں یا کوئی بھی خوراک ہو، اس میں اعتدال کا رکھا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ابھی معین صاحب نے بات کی ہے کہ میٹ وغیرہ کی، تو ریڈ میٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے اور بعض اوقات جوڑوں کے درد کی وجہ صرف یورک ایسڈ ہی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ کو ریڈ میٹ سے پرٹیکولرلی اور پرہیز کرنا چاہیے. وائٹ میٹ تھوڑا لے لیں لیکن وہ بھی مناسب مقدار میں ہونا چاہیے. اور مچھلی عام طور پہ سنا ہے کہتے ہیں کہ مچھلی کھانا چاہیے، ہفتے میں ایک دفعہ کھانی چاہیے. جی، اس میں بہت زیادہ ویٹامنس ہوتے ہیں اور جو ہے میں تو بڑے شوق سے مچھلی کھاتا ہوتا ہوں. جی، مچھلی پرٹیکولرلی جس میں اومیگا 3 آئل پایا جاتا ہے جی، وہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن وہ بھی مچھلی زیادہ سے زیادہ ہفتے میں اگر 2 بار لیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ زیادہ اگر وہ بھی لیں گے تو پھر ٹاکسیسٹی کا تھوڑا سا خدشہ رہتا ہے. کیونکہ آج کل جہاں بھی مچھلی مثلا سمندروں سے پکڑتے ہیں تو وہاں بھی پولوشن وغیرہ ہوتی ہے، تو ان میں بھی ٹاکسنز کا پرابلم جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو چیز بھی کھائیں وہ اعتدال سے اور اپنے ہیلتھ پروفیشنل یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. تو اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آلیو آئل جو ہے یہ ہمارے اس کے لیے جوڑوں کے لیے، ہڈیوں کے لیے، خاص طور پہ جوڑوں کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ لگایا بھی جا سکتا ہے اور کھایا بھی جا سکتا ہے. 2-3 ٹیبل سپون جو ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل. اگر آپ کو مطلب عام طور پر میں نے دیکھا لوگ سیلڈ بناتے ہیں اس کے اوپر یہ آلیو آئل بھی، جی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. جی، جہاں پہ جو متاثرہ آپ کا جوائنٹ ہے، چاہے ہاتھ کا ہے، چاہے پاؤں کا ہے، یا مطلب ہے کہ اینکل کے ہیں، نی کے ہیں، جو بھی جوڑ ہے، تو وہاں پہ آپ جینٹلی جو ہے وہ اس کا اگر ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا آپ جینٹل مساج کرتے ہیں تو یہ آپ کو جلدی فائدہ دے دیتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہم بطور خوراک بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دوسری چیزوں میں بھی آئل لے رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس طرح سے ڈائریکٹلی آلیو آئل لیتے ہیں تو وہ دوسرے کولیسٹرول وغیرہ کا مسئلہ، فیٹ کا مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا آپ کو اس چیز پہ نظر رکھنا ہوگی کہ اگر آلیو آئل آپ سیلڈ پہ یا ڈائریکٹلی اسی طرح سے ٹی اسپون ویسے یا ٹیبل اسپون لے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو دوسرے آئلز یا فیٹ جو ہے وہ کٹ ڈاؤن لازمی کرنے چاہیے تاکہ اس کی کوانٹٹی زیادہ نہ ہو. جی،
ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی ہوم ریمیڈیز بتا رہے ہیں. ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آ کے اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ خوش آمدید ناظرین آپ ہمارا آج پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں اصغر شہزاد میاں صاحب. اور میاں صاحب اپنے مفید مشوروں سے جو ہے ہمیں مستفید کر رہے ہیں. ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پروگرام جو بھی ہم کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، یہ صرف عوام کی جو اویئرنیس ہے ان کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ کو اگر کوئی بھی بیماری ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، تو آپ اپنے ضرور جو بھی آپ کے پرسنل ڈاکٹر ہوں، فیملی ڈاکٹر ہوں، یا جیسے آپ UK یورپ میں یہاں پر ہیں تو یہاں پر جو GP جو ہوتے ہیں، ان کے جو جنرل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کیجیے گا، اور ان کے مشورے کے بغیر کوئی کسی قسم کی جو ہے نہ تو دوائی لینے کی کوشش کیجیے گا اور نہ خود دوائی بنانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. میاں صاحب کافی ماشاءاللہ اچھی آپ نے ریمیڈیز بتائی ہیں، جو ہے کچھ اور بھی ہیں ریمیڈیز اس کے علاوہ کچھ؟ جی ریمیڈیز اور بھی ہیں جی، لیکن ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تو جیسے آپ پہلے پوچھ رہے تھے جی ہاں بالکل، کہ آرتھرائٹس کے مریضوں کو یہ تکلیف کیا ہمیشہ رہتی ہے؟ جی بالکل، جی یہ ایک انٹرسٹنگ سوال تھا. جی، باقی ریمیڈیز پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جی تو یہی ذرا ناظرین یہی سوال ہے ان سے کہ یہ جو آرتھرائٹس کے جو مریض ہیں ان کو مطلب یہ جو تکلیف ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے، یا کہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اس کا علاج کیا جائے یا ٹریٹمنٹ لیا جائے ختم ہو جاتی ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. تو یہ تکلیف کتنی دیر رہ سکتی ہے یا اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر نے لیب رپورٹس کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ تکلیف جو ہے وہ کس قسم کی ہے. اگر تو ہلکی پھلکی انفلیمیشن کا معاملہ ہے تو بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز دیتے ہیں تو اس سے پرابلم ختم ہو جاتی ہے، یا آپ ہومیوپیتھک ریمیڈیز لیتے ہیں یا آپ ہربل ریمیڈیز لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی انفلیمیٹری پرابلم ختم ہو سکتی ہے. لیکن اگر معاملہ زیادہ گہرا ہے تو یہ ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس قسم کی ادویات وہ دے گا، اور آیا اس کے ساتھ کمپلیمنٹری میڈیسن یعنی ہومیوپیتھی، ہربل، نیوٹریشن جو ہے وہ کس حد تک فائدہ مند رہ سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے، پیشنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جی پی سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ ساتھ میں اگر کمپلیمنٹری میڈیسن لی جا سکتی ہیں تو وہ کس حد تک جو ہے نا ان کو فائدہ دے سکتی ہیں. تو لہذا یہ آپ کی پرابلم کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا یہ پرابلم جلدی ختم ہونے والی ہے یا آپ کو زیادہ دیر تک میڈیسن کی ضرورت رہے گی.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہ جو آرتھرائٹس ہے یہ اس کا علاج دوائیوں سے ہی ہو سکتا ہے یا کہ اس کے لیے کوئی آپریشن کے لیے بھی جانا پڑتا ہے؟ جی ناظرین، بیسیکلی اس کا تعلق بھی کنڈیشن سے ہے اور اس کا فیصلہ بھی میڈیکل ڈاکٹر نے ہی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات جوائنٹس کے اندر اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے کہ جو ریکوریبل نہیں ہوتی، تو اس صورت میں نیچرلی وہ آپریشن کا مشورہ ہی دیتے ہیں اور یہی بہترین حل ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ڈاکٹر محسوس کرتا ہے کہ یہ میڈیسن سے ہی انفلیمیشن وغیرہ جا سکتی ہے تو اس صورت میں پھر آپریشن کی نیچرلی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر آپ میڈیسن لیتے ہیں اور ساتھ میں کمپلیمنٹری میڈیسن بھی لی جا سکتی ہیں جو اس میں مددگار ہوتی ہیں اور اس کو آپ کو زیادہ فائدہ ساتھ دے سکتی ہیں. اور اس کا بیسیکلی جو فیصلہ ہے وہ آپ کا میڈیکل ڈاکٹر ہی کرتا ہے کہ آیا یہ کیس آپریشن کا ہے یا میڈیسن کا کیس ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اپنے جی پی کے ساتھ اس صورتحال میں ضرور مشورہ کیجیے. اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اچھی باتیں بتائی ہیں کہ جو ہے ہم بھی ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے گا. بہت سے لوگوں کی شکایت اس طرح سے بھی آتی ہے، اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا گھروں میں بھی جب آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس قسم کی جابس یا ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ جو اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے رہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اگر جو سپر اسٹورز میں جو اسٹاف ہوتا ہے یہ بیچارے 4 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹل کے اوپر. اس کے بعد ان کو ایک آدھے گھنٹے کی بریک ملتی ہے، پھر 4 گھنٹے پھر کھڑے رہتے ہیں. اس طرح سے بہت سی اور بھی جابس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کو کم از کم 8 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ شاید ان کو ریسٹ ملتا ہے، باقی 7.5 گھنٹے وہ کھڑے رہتے ہیں. اور بعد میں پھر یہ لوگ جو ہے یہ کمپلین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں میں جو ہے شدید درد جو ہے وہ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اس طرح کھڑے رہنے سے آرتھرائٹس ہو سکتی ہے؟ جی یہ بہت زبردست سوال کیا ہے مومن صاحب نے. ایکچولی اس ملک میں ٹھنڈ تھوڑی زیادہ ہے اور بعض اوقات تو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے جو مثلا ایسے سٹورز میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیوٹیز جیسے انہوں نے کہا کہ گارڈز وغیرہ کی ڈیوٹی ہوتی ہیں جو باہر ٹھنڈ میں ہوتی ہیں، تو عام طور پہ یہ نی ایکسپوجر ادھر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا لگنے سے ان کے جو نی جوائنٹ ہیں یہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن لانگ آور کھڑے رہنا بیسیکلی یہ زیادہ پرابلم تو مسلز کی پیدا کرتا ہے. لیکن اگر آدمی اوور ویٹ ہے تو اس صورت میں چونکہ اس جوڑ پہ بوجھ زیادہ پڑتا ہے تو پھر تھوڑا سا اس میں انفلیمیشن وغیرہ کا یا آرتھرائٹس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی وہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے سٹورز وغیرہ میں یا آگے پیچھے. لیکن لانگ آور تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنے سے باڈی کا بوجھ چونکہ ان پہ نی جوائنٹ پہ زیادہ پڑتا ہے تو پھر لوگوں کو اس کی تکلیف بھی ہونے لگ پڑتی ہے. ادروائز کریمپس وغیرہ کی شکایت بھی آتی رہتی ہیں کہ جو لانگ آور اس طرح کی ڈیوٹی کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی کچھ احتیاطیں کر لیں، اپنے نی جوائنٹ کو اگر وہ کور کر کے رکھتے ہیں اور وارم رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ جنجر ٹی یا ٹرمرک ٹی وغیرہ لیتے رہتے ہیں تو بھی ان کو اس میں بہتری فیل ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں تھا، اسکول میں تھا، تو یقیناً جب کوئی ہوم ورک نہ کیا ہوتا تھا یا کوئی ایسا کام نہ کیا ہوتا تھا، ٹیچر جو ہے وہ پنشمنٹ کے لیے وہ باہر کھڑا کر دیتے تھے کلاس کے. اب وہ یہ کہ جب ایک بچہ وہاں باہر کلاس کے کھڑا ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ کا پیریڈ اگر ہوتا تھا، 30 منٹ کا ہوتا تھا، تو وہ واپس آتا تھا تو وہ بھی کہتا تھا کہ یعنی ایک پنشمنٹ ہوتی تھی. جی میں آپ کو سزا بھی مطلب وہ سزا بھی دی جاتی تھی جس سے بچے کی ٹانگوں میں درد بھی ہو جاتا تھا. جی تو یہاں تو میں نے دیکھا ہے، یہاں تو ایسی جابس ہیں کہ جہاں پر وہ اسٹورس میں اور سیکورٹی کے حوالے سے یا اور بھی جابس میں دیکھی جہاں پر 8 گھنٹے لوگ کھڑے رہتے ہیں. جی یہ اصل میں پرابلم انہیں اجازت نہیں ہوتی بیٹھنے کی اور کوئی بھی ان کی وہ ٹل کے پیچھے کرسی بھی نہیں ہوتی
ان کو سارا کام کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے، ماں سوائے ایک چھوٹی سی بریک جو ان کو ملتی ہے. جی ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنا نو ڈاؤٹ پرابلم کریٹ کرتا ہے، لیکن اگر اسٹور وغیرہ میں ان کی موومنٹ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے تو دین اٹس اوکے، یہ پرابلم اس طرح کی پیدا نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا نیچرلی مسلز جو ہیں وہ انڈر اسٹریس آ جاتے ہیں، اور کریمپس کا مسئلہ یا ان میں درد ہونا یہ پھر عام شکایت پائی جاتی ہے. لیکن ایک پارٹ آف ڈیوٹی ہے تو شاید یہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. ہم پھر احتیاطیں ہی کر سکتے ہیں یا پھر ہوم ریمیڈیز لے سکتے ہیں کہ جو ہمیں ایکٹیو رکھتی ہیں اور ہمیں اس پرابلم کو منیمائز کرنے میں، کم کرنے میں جو ہماری ہیلپ کرتی ہیں. جہاں پہلے میں نے بات کی ہے ٹھنڈ کے بارے میں، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کو آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے وہ جب پاکستان وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں وہاں جا کے ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ٹھنڈ جو ہے وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے. لہٰذا اپنے آپ جوائنٹس وغیرہ کو جب باہر نکلتے ہیں تو پراپر طریقے سے آپ کو کور کرنا چاہیے اور وارمتھ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے آپ کی باڈی کی. ادروائز پھر چھوٹی موٹی پرابلم اس طرح کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. میاں صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ناظرین اکثر ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں جب بھی جو کمیونٹی یہاں پر موجود ہیں ان سے جب بھی کویشچن ٹیلی ویژن پریزنٹر کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور جو ہے ٹیلی ویژن پہ ایسی ایسی خبریں آتی ہیں. ہمارے بچے جو ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں ہم نے پاکستان ہالیڈیز کرنے نہیں جانا، ٹھیک ہے ہم کہیں اور چلے جائیں. لیکن میاں صاحب سے میں ابھی جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ میں نے سنی ہے کہ وہ لوگ جن کو آرتھرائٹس کی پرابلم ہے اس کنٹری میں اور وہ اگر پاکستان جاتے ہیں تو وہ جب واپس آتے ہیں تو خاص طور پہ جن کو ٹھنڈ سے جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو وہ جسم کا درد ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگ ضرور وہ لوگ خاص طور پہ اور سارے لوگ اپنا ملک ہے پاکستان جائیں اور وہ جن کے جسم میں یا جوڑوں میں درد ہوں وہ تو یقیناً وہ جیسے میاں صاحب نے بتایا پاکستان کا سفر ضرور کریں تاکہ ہیٹ اور گرمی سے جو ہے وہ ان کے جسم کو جو ہے وہ حرارت ملے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گرمی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اب پروگرام بھی ہمارا جو ہے ختم ہی ہونے والا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شوگر جو ہے ڈائبیٹک جو ہے ان لوگوں کو بھی اکثر وہ اس قسم کی تکلیف رہتی ہے، ٹانگوں میں درد ہونا یہ بھی، تو یہ کوئی ان کا بھی آپس میں کوئی آرتھرائٹس اور ڈائبیٹک کا بھی کوئی لنک ہو سکتا ہے؟ یہ ڈائبٹیز جو ہے جی وہ آپ دیکھیں گے کہ اوور آل ساری باڈی کو ہی مختلف طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. تو ہر طرح کا جو آرتھرائٹس ہے لازمی نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہی ہو رہا ہو. تو اندر چونکہ سائنوویل میمبرین جو ہے وہ بھی آپ کے جوائنٹ کو فلوئڈ ریٹین کر کے تو اس کی فلیکسیبلٹی کو برقرار رکھتی ہے. پھر مسلز کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر مسلز اس کی ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر افیکٹ ہو رہے ہوں گے تو نیچرلی وہ اتنی گرپ نہیں کریں گے، زیادہ بوجھ جو ہے وہ کارٹیلیج پہ پڑے گا. تو لہٰذا وہ جو مرض ہے ڈائبٹیز کا وہ اگر ڈائریکٹلی نہ بھی کرے تو انڈائریکٹلی وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کہ آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ کس لیول پہ ہے اور کیا یہ اس چیز کو افیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اس کے مطابق آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ، اپنی ہوم ریمیڈیز یا نیچروپیتھک ریمیڈیز یا ڈاکٹر کی میڈیسن جو ہے وہ اس طریقے سے ایڈوائس کے مطابق استعمال کرنی چاہیے. اچھا اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہے کیونکہ یہ آرتھرائٹس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، جیسے عام طور پہ کینسرز بھی ہو جاتے ہیں، اسکن کینسر ہو جاتا ہے، بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، تو کوئی کبھی آپ کی نظر سے کوئی ایسا پیشنٹ گزرا ہو جسے اس ہڈیوں کی وجہ سے بھی کوئی درد یا کوئی آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی کوئی کینسر کی کوئی ایسی تکلیف یا کوئی پیشنٹ کبھی کوئی ایسا اتفاق ہوا آپ کی زندگی میں کوئی؟ یہ ایکچولی میڈیکل کنڈیشن ہے اور ایسی میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ بہترین یہی ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہی سے جو ہے وہ کنسلٹ کی جانی چاہیے، کیونکہ وہی اتھارٹی بھی وہی ہیں اور انہی کے پاس ٹولز زیادہ ہیں، لیب رپورٹس وغیرہ. تو
ڈائریکٹلی اس طرح سے آرتھرائٹس تو کاز نہیں کرتا، کینسر کو کاز نہیں کرتا، لیکن اس کی دوسری وجوہات جو ہوتی ہیں وہ جوڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، کہ اگر کینسر خدا نخواستہ کسی کو ہے تو وہ ہڈیوں کا کینسر ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی آرتھرائٹس، عام آرتھرائٹس انفلیمیٹری وغیرہ جو ہے وہ اس کا باعث نہیں بنتا، لیکن مائٹ بھی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہیں کہ جو پرولانگ کر رہی ہوں، ٹریٹمنٹ ٹھیک نہ ہوا ہو، تو ان باتوں کا آپ کا میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ بہترین جواب دے سکتا ہے اور بہترین اس کو آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے۔ مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ براہ راست کبھی کوئی ایسی کوئی کیس نہیں ایسا پیشنٹ آیا کہ جو آرتھرائٹس کی وجہ سے آگے جا کے میرے پاس اس طرح کا کوئی مطلب وہ ڈائریکٹلی کہ کوئی ایسی ہو، اور ویسے بھی اگر کوئی پیشنٹ ایسے ہوتے بھی ہیں تو نیچرلی وہ میڈیکل ایڈوائس ان کو ضروری ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بیسک کاز اس بیماری کے کیا تھے، کیونکہ ڈاکٹر بھی بیسیکلی لیب رپورٹس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی دی بیسٹ وے ہے اپنی اچھی صحت کو اچھا رکھنے کا، جو بیسٹ وے ہے وہ میڈیکل ایڈوائس کے ذریعے جو ہے باقی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو چلنا چاہیے، چاہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کا ہو، چاہے وہ نیچروپیتھک میڈیسن کا ہو، چاہے وہ ہوم ریمیڈیز ہوں۔ ہوم ریمیڈیز تو چونکہ ہماری ایک خوراک کا حصہ ہیں تو ہم جنرلی اپنے خوراک میں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں کرتے رہنا، جو بھی شوٹ چیز کرتی ہو کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے اور اس کے لیے استعمال کر رہی ہیں دین وی مسٹ کانٹیکٹ آور ڈاکٹر اور آور ہیلتھ پروفیشنل۔ اچھا، آپ کچھ یہ بتائیں گے کہ جو ہومیوپیتھی جو ہے وہ آرتھرائٹس میں مطلب مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر تو وہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہوم ریمیڈیز بھی آپ نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ہومیوپیتھک کے بھی جو علاج ہوتے ہیں، جی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے؟ جی یہ جو نیچروپیتھک ٹریٹمنٹس ہیں ان کو کمپلیمنٹری میڈیسن کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی مین علاج کے ساتھ اس کے لیے ایک بہترین سپورٹ ثابت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہم مطلب کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی جو ہے وہ نیچروپیتھ بھی علاج کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً یہ طریقے دنیا بھر میں اگر رائج ہیں تو ڈیفینیٹ فائدہ دیتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا ہے اور اس کنڈیشن میں علاج کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے وہ اس کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس کا ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو نیچروپیتھک میڈیسن یقینی طور پہ آپ کے لیے ایک بہترین سپورٹ ثابت ہو۔ جی میاں صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے یوریشیا ورلڈ نیوز کے، اور آج ہم نے آپ کے ساتھ پہلا پروگرام کیا اور آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ یقیناً ہمارے ناظرین کافی مستفید ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے میاں صاحب سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا میاں صاحب نے ہر چوتھے سینٹنس کے بعد یا پانچویں سینٹنس کے بعد ضرور ناظرین کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہے تو آپ اپنے جی پی سے یا اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی بھی جو بیماری ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور، جی پی سے ضرور مشورہ کیجیے گا۔ ہاں، یہ جو ہمارے پروگرام ہے یہ معلوماتی پروگرام ہے، اویئرنیس کے پروگرام ہے، باقی دوائی آپ نے وہی لینی ہے جو آپ کا ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرائب کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دوائی نہ لیجیے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے اور میاں صاحب کو دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے اور جس سے ہمارے ناظرین کو مزید فائدہ پہنچے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، اور یورو ایشیا ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے، کس سے جنرل اویئرنیس، اور تاکہ میڈیکل ایڈوائس کے ساتھ اور آپ کے ڈاکٹر کی میڈیسن کے ساتھ اگر ڈاکٹر مناسب سمجھتا ہے تو پھر کمپلیمنٹری میڈیسن جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہترین ایک سپورٹ ثابت ہو سکتی ہیں، اور آپ کا علاج جو ہے اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔